अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफसेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका मौलिम इजाज़ अमन नोहड़ियो। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैडम परवीन ने आपको वाज़े तौर पर ख़तूत नवीसी किस तरीके से की जाती है उसको समझाने की कोशिश की, जिसमें स्लाइड का कुछ मसला आ रहा था। अलबत्ता मैं इसको दोबारा आपको वीडियो रिकॉर्ड में समझा देता हूँ तमाम तर तरीके किस तरीके से ख़तूत नवीसी की जाती है और कैसे ख़तूत नवीसी की जाती है। ये लेक्चर हमारा जो है वो पहले भी 2 हो चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ़ अष्टम जमात के थे, लेकिन नहम और दहम का ये पहला लेक्चर है। और फेडरल बोर्ड हो चाहे हैदराबाद बोर्ड हो, दोनों बोर्ड्स के लिए ये हैं। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ख़त किस तरह से लिखा जाता है। आज के हमारे ख़त के जो मकासद होंगे, तदरीसी मकासद, जो सीखने के मकासद होंगे, वो कुछ यूँ होंगे कि आप लोग ख़त की तारीफ़ और उसकी अक़साम से आगाही हासिल करेंगे। ख़त किस तरीके से तहरीर किया जाता है या लिखा जाता है उसको आप सीखेंगे। रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, इस फ़र्क से भी आप आगाह होंगे, इस फ़र्क को भी आप समझेंगे। इसके अलावा ख़त में कुछ ख़ुसूसी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें हम अलक़ाब वगैरह कहते हैं। तो उन अलक़ाब को, उन इस्तिलाहात को हमें कहाँ पर, किसके लिए, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये बातें भी हम इसी आज के लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले कि ख़त क्या होता है, किसे कहा जाता है ख़त। तो ख़त की तारीफ़ कुछ यूँ है कि निजी सतह पर शख्सी जज्बात के इज़हार का जो नाम है, या निजी सतह पर शख्सी जज्बात के इज़हार का जो आपका तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार को हम ख़त कहते हैं। यानी कि पेन और जो है आपके पास एक सफ़ा जो होता है, उसके ऊपर अपने ज़ाती जो जज्बात होते हैं, जो एहसासात होते हैं, उनको जब आप रकम करते हैं और लिखते हैं, और वही एहसासात आप अपने किसी दूसरे दोस्त को या किसी आला अफसर को सेंड करते हैं, तो वाले जज्बात आपके जो है वो निजी सतह पर लिखे हुए होते हैं, वही आपका ख़त कहलाते हैं। या फिर ख़त इंसानी शख्सियत का इज़हार है कि आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, अलबत्ता आप अपनी बात वहाँ पर मौजूद जो है वो किसी को बता सकते हैं। अपने होने का एहसास आप जो है वो उस ख़त के ज़रिए दिला सकते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास। क्योंकि आपको पता है कि जब हम रस्मी ख़त लिख रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास अफसरान मौजूद नहीं होते, लेकिन अलबत्ता आप अफसरान को ख़त लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं कि हम फ़लाँ इलाके में फ़लाँ जगह पर मुकीम हैं और हम वहाँ पर रह रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर ये फ़लाँ मसाइल हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए और हल करना चाहिए। आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप अपने जो शख्सी जज्बात हैं उनका इज़हार करके अपने होने का एहसास उनको दिला रहे हैं। तो ये होती है ख़त की तारीफ़। दूसरी बात कि ख़त की अक़साम कितनी है। ख़त की 2 अक़साम होती हैं, एक रस्मी ख़त होते हैं, दूसरे गैर रस्मी ख़त होते हैं। रस्मी ख़त जो होते हैं वो हम कारोबार के हवाले से या फिर किसी स्कूल हैं, इदारे हैं, उनके हवाले से हम लिखते हैं। वो तमाम तर हमारे जो है वो रस्मी ख़त होते हैं, जिनमें हम तजावीज़ या शिकायत या कोई सरकारी सतह पर हर कोई बात करनी होती है, तो हम वो तमाम तर बातें जो है वो रस्मी ख़त में लिखते हैं। गैर रस्मी ख़त वो होते हैं जो हम ज़ाती तौर पर अपने हैं रिश्तेदार जो होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, या चाचू है, मामू है, फूफो हैं, जिनको हम बोलते हैं, तो इनको जो आप ख़त लिखते हैं, बहन भाई को, इन तमाम तर रिश्तेदारों को जितने भी आप ख़त लिखते हैं, वो सारे के सारे आपके ख़त जो है गैर रस्मी होते हैं। उम्मीद है कि आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। ख़त की 2 अक़साम जो मैंने आपको अभी बताई, रस्मी और गैर रस्मी ख़त, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। यहाँ पर मैंने एक डायाग्राम बनाया है अक़साम के लिहाज से कि आपको याद करने में आसानी रहे। अच्छा, इन ख़त को लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है और हम इनको किस तरीके से लिखते हैं, वो तरीक़ेकार मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं।
دائیں طرف سے آپ 1 انچ کی حاشیہ کی جگہ چھوڑیں گے آپ، یہاں اکثر جو ہے وہ ہم جیسے مارجن لائن لگاتے ہیں تو 1 انچ کی ہم جو ہے وہ وہاں پر مارجن لائن لگاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے خط میں آپ بے شک مارجن لائن نہ لگائیں، لیکن ایک حاشیہ کی آپ نے جگہ وہاں پر ضرور چھوڑنی ہوتی ہے۔ پہلی، دوسری اور چوتھی سطرہ جو ہیں وہ 1-2 الفاظ کی جگہ چھوڑنے پر لکھی جائیں گی۔ یہ پہلی، دوسری اور چوتھی لائن کون سی ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ پہلی لائن کون سی ہے، دوسری چوتھی کون سی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو خط لکھ رہے ہیں اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ عام فہم زبان میں لکھیں، سادہ زبان میں لکھیں، اس میں کوئی ادبی زبان استعمال کرنے کی آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جب آپ رسمی خط لکھ رہے ہیں تو ان میں اگر آپ کچھ 1-2 الفاظ ایڈ کر دیتے ہیں عہدے کے حساب سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پر کوشش کریں کہ اس کو عام فہم اور سادہ زبان میں لکھیں، وہی خط آپ کو جو ہے وہ سامنے والے پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ جو ان میں القاب استعمال کرتے ہیں وہ مخاطب کی عمر، حیثیت اور عہدے کے مطابق آپ کو کرنے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بھائی کو لکھ رہے ہیں اور وہاں پر بول رہے ہیں کہ جناب، سر، یا پھر کوئی اور اس کے لیے القاب جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، مکرمی وغیرہ یا کعبہ، قبلہ، محترم، تو یہ آپ نے اس کے لیے نہیں استعمال کرنے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ خط کس کو لکھ رہے ہیں، جس عہدے والے کو لکھ رہے ہیں، جس عمر کو لکھ رہے ہیں، وہ آپ اسی عمر کے لحاظ سے آپ نے اس کے القاب کا بھی انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے جو ہیں ان کے لیے آپ اعزاز، تعظیم جیسے الفاظ استعمال کریں گے، جیسے قبلہ و کعبہ، محترم، محترمہ، جناب، مکرمی، یہ اس طرح سے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں بڑوں کے لیے۔ اور آپ کے ہم عمر ہیں تو آپ وہاں پر بے تکلفی سے کام لیتے ہیں، وہاں پر آپ کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر تم، آپ، تمہارے وغیرہ لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چھوٹے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ سے چھوٹا ہے عمر میں، تو آپ ان کے لیے یہ القاب استعمال کریں، پیارے، پیاری، چھوٹے ہیں جو ہے وہ بہن بھائی وغیرہ، یا ان کو محبت اور شفقت سے یا نصیحت آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں جو ہے وہ آپ سے چھوٹی عمر کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو خط آپ کا لکھا جاتا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، خط لکھنے والا اپنا مقام لکھتا ہے کہ آپ جہاں سے خط لکھ رہے ہیں، کہاں سے خط لکھ رہے ہیں۔ اسپیشلی جب آپ اسکول لیول پہ ہیں تو آپ اکثر ہر امتحانی مراکز میں یہ خط لکھتے ہیں، تو آپ وہاں پر لکھیں گے امتحانی مرکز، الف ب ج، یہ آپ کا اپنا پتہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر خط جو ہے وہ آپ کسی اور جگہ سے لکھ رہے ہیں تو وہ جگہ اور مقام آپ نے لازمی مینشن کرنی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ جو ہے اس کے نیچے آپ تاریخ لکھتے ہیں، تو تاریخ میں یہ بات آپ نوٹ کریں کہ تاریخ آپ کیسے لکھتے ہیں۔ میں نے یہاں پر لکھا ہے 13 اگست 2021، تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے کوئی بھی کامہ وغیرہ نہیں دیا کیونکہ بیچ میں ایک حرف آ رہا ہے۔ اگر حرف نہ ہوتے، نمبر ہوتے، تو ہم کامہ، سلیش وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں۔ اگر بیچ میں آپ جو ہے وہ اگست یا نومبر یا ستمبر کوئی بھی مہینہ ہے اس کا نام آپ لکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو کامہ یا ہائفن وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ القاب و آداب میں آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کیسے آپ نے ان کو جو ہے وہ درست کرنا ہے، تو یہ باتیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں کہ القاب آپ کے کون کون سے استعمال کرنے ہیں مخاطب کے لیے یا بڑے کے لیے، ہم عمر کے لیے، چھوٹے کے لیے آپ کس طریقے سے القاب استعمال کریں گے۔ اچھا، البتہ اس کے علاوہ جو ہے آداب ہیں، تو آداب میں آپ نے صرف سلام کرنا ہے، السلام علیکم۔ اس کے بعد تمہید باندھی جاتی ہے۔ تمہید میں ہم خیر و عافیت جو ہے وہ اپنی بھی لکھتے ہیں اور سامنے والے کی بھی ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آیا وہ بھی خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ جیسے ہم لکھتے ہیں کہ احوال اس طریقے سے کہ میں خیریت سے ہوں، خیر و عافیت سے ہوں، آپ کا خط ملا، پڑھ کر خوشی ہوئی، امید ہے کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے متعلق ضرور لکھنا۔ اس طریقے سے ہم تمہید وغیرہ باندھتے ہیں، تو یہ 1 یا 2 لائنز میں تقریباً آ جاتی ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون یا متن یا اصل متن یا مضمون، ان کو ہم بولتے ہیں، یہ 3-4 نام ایک ہی چیز ہیں، تو ہم
نفس مضمون لکھتے ہیں، جیسے میم آپ کو بتا رہی تھی کہ نفس مضمون ہم کس طریقے سے لکھتے ہیں کہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ہم جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جتنے بھی ان کے اگر رسمی خط ہے تو ان کے مسائل جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ بتاتے ہیں، اور اگر آپ کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں تو وہاں سے بیٹھ کر اگر آپ اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں تو وہاں پر جو بھی آپ نے جگہیں گھومی ہے، جس طریقے سے گھومی ہیں، جہاں سے آپ گئے تھے اور جہاں پہنچے ہیں، وہ تمام تر تفصیلات آپ 1 سے 2 پیراگراف میں یا 3 پیراگراف میں، جتنا آپ کا جو ہے وہ سفر ہے، جتنا آپ کا جو ہے وہ مواد آپ کے پاس ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کم سے کم 1 سے 2 پیراگراف ضرور آپ اس کے متعلق لکھیں۔ یہ آپ کا اصل نفس مضمون ہوتا ہے، اور یہی آپ کا متن بھی ہوتا ہے، یا اس کو اصل متن بھی کہا جاتا ہے، یا مضمون بھی خالی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تکمیل مضمون ہوتی ہے۔ تکمیل مضمون کے اندر آپ نے وہاں سے جہاں پر آپ گئے وہاں پر کون کون سی چیزیں دیکھیں، اب آپ ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا رائے رکھتے ہیں، اپنی رائے آپ وہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ رسمی خط لکھ رہے ہیں تو رسمی خط میں آپ نے اپنی رائے جو ہے اپنے لوگوں کی، وہاں پر معاشرے کی جو رائے ہے وہ ساری کی ساری رائے آپ نے وہاں پر دینی ہوتی ہے کہ آیا جو ہے وہ ہمارے علاقے میں ان مسائل کا سامنا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ مسائل سارے کے سارے ہمارے حل کریں، تاکہ ہم آپ کے جو ہے وہ انتہائی مشکور و ممنون رہ سکیں۔ اچھا، اس کے بعد انہی کو ہم اختتامیہ کلمات بھی کہتے ہیں، کہ جس میں ہم یا تو اگر ہم سے جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں، اگر بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان سے دعائیں لیتے ہیں، یا پھر ہم کوئی اعلیٰ افسر کو خط لکھ رہے ہیں جیسے رسمی خط، تو ہم وہاں پر ان کو جو ہے وہ درخواست وغیرہ کرتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یا پھر کوئی چیز ہم ان سے مانگ لیتے ہیں، یا ہم ان کو کوئی چیز دے دیتے ہیں، یا دینی ہوتی ہے یا مانگنی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی وہ ہم چیزیں اختتام میں ہی لکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ خط لکھنے والا اپنا نام اور پتہ بھی لکھتا ہے۔ پتہ پہلے لکھ دیتا ہے، لیکن یہاں پر صرف آپ اپنا نام لکھیں گے کہ آپ کہاں پر سے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے۔ یہ 6 طریقے تھے جو میم آپ کو بتا رہی تھی کہ کتنے حصے ہوتے ہیں ایک خط کے 6 سے 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر 6 حصے جو لکھے ہوئے ہیں: روانگی کی جگہ، تاریخ، القاب و آداب، نفس مضمون، اختتام اور الوداعی کلمات، اس کے علاوہ خط لکھنے والے کا نام۔ یہ جو ہے وہ 6 7 ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر 6 حصے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس کے ہم 7 حصے کرتے ہیں، جس میں خط لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے۔ یہ بیٹے رسم خط ہے، جو ہم نے آپ کو بہرحال پہلے بھی جو ہے وہ دکھایا تھا، جس میں پہلے جو ہے وہ کمرہ نمبر وہ لکھ رہا ہے، اور پاکستان ہاسٹل کوئی ہے ایبٹ آباد، وہاں سے جو ہے لکھ رہا ہے۔ یہ مقام میں روانگی ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ تاریخ ہے، اور تاریخ کے بعد اس نے القاب استعمال کیا اپنی امی کے لیے، محترمہ امی جان، ٹھیک ہے، اور نیچے اس نے لکھا ہے السلام علیکم۔ یہ اس کا القاب کے بعد جو ہے وہ آداب ہیں، اور اسی آداب کے ساتھ ساتھ نیچے اس نے لکھا ہے کہ امید ہے کہ ابا جان آپ اور گھر پر سب بالکل بفضل تعالی خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ اس نے تمہید لکھی ہے، اور اس تمہید کے بعد اس نے پورا کا پورا اپنا جو سفر ہے وہ کہاں پر سے آئے، کہاں گئے، اور کہاں پر رہے، کہاں پر اس نے دن گزارا، کہاں پر رات گزاری، وہ تمام تر تفصیلات اس نے جو ہے وہ ساری کی ساری لکھی، اور آخر میں اس نے جو ہے وہ یہ دعائیں کلمات لکھے ہیں کہ میری جانب سے ابا جان کو سلام اور بہنوں کو دعائیں وغیرہ۔ تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہاں پر آپ دعائیں وغیرہ لے بھی سکتے ہیں یا دے بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ حافظ کے بعد اس نے اپنا جو ہے وہ آخر میں نام لکھا ہے، یعنی خط لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے۔ یہ وہ بیٹا تھا اکبر کا جو خط لکھ رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ہمارا تھا غیر رسمی خط، جس میں اس نے اپنی امی جان کو خط لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارا رسمی خط ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، رسمی خط میں ایک چھوٹی سی بات ہم ایڈ کرتے ہیں، تاریخ کے نیچے ہم اس اعلیٰ افسر کا جو ہے وہ پتہ یا اس کی ایڈریس لکھتے ہیں، جس شخص کو آپ خط لکھ رہے ہیں، تاریخ کے فوراً بعد آپ اس کو لکھ دیتے ہیں، اور باقی پیٹرن جو ہے وہ اس کا سیم رہے گا۔ کہیں پر بھی کوئی بھی ترمیم آپ دیکھیں کہ نہیں آ رہی،
البتہ آخر میں اس نے جو آخری جو درخواست کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے دائرۂ کار میں آنے والے علاقے کا خود معائنہ کریں اور جلد از جلد سڑکوں کی مرمت کا انتظام کریں۔ یہ اس نے درخواست کی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسمی خط ہوتا ہے تو وہاں پر درخواست وغیرہ کرتے ہیں، باقی اس کے علاوہ غیر رسمی ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم دعا وغیرہ یا نصیحت وغیرہ کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں۔ وہ عہدے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا عہدہ کیا ہے۔ باقی اگر آپ بالا افسر کو کسی کو لکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے درخواست ہی کرنی ہوتی ہے، یا پھر کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس شکایت کو حل کرنے کے لیے بھی آپ درخواست کرتے ہیں۔ جیسے میم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خط جو ہے وہ ایک درخواست کا ہی متبادل ہے، اور اسی خط کی درخواست کی جگہ پر ہم اس خط کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے جو خط لکھ رہا تھا اس نے اپنا نام لکھا ہے، شکریہ نیاز محمد اینڈ بشرا الوی۔ یہ 2 بندے تھے جنہوں نے ایک ساتھ مل کر اس خط کو لکھا۔ تو خط میں آپ جتنے بھی خط لکھنے والے ہیں، 1 ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، پورا آپ کا محلہ ہے تو آپ وہاں پر محلے کا بھی نام لکھ سکتے ہیں کہ جو شکریہ آپ کے نیاز مند جو ہیں وہ کون کون سے محلے والے ہیں، یا جو ہے وہ ایک سوسائٹی ہے یا ایک کمپنی ہے، کیا ہے، وہ ساری کی ساری آپ جو ہے اس میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس تحریری کام ہے۔ میم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک ہم نے سوال آپ کے لیے جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اور اس سوال کو آپ نے جو ہے وہ میں ورک شیٹ کے اوپر لکھ کر بھیجنا ہے۔ ہم آپ کو PDF بھیج دیتے ہیں ورک شیٹ کی، اور اسی ورک شیٹ کے اوپر آپ لکھیں، پھر اپنی کاپی کے اوپر اس کو پیسٹ کر دیں، اور اس کے بعد جیسے ہی اسکول کھلتے ہیں تو ہم آپ کا وہ کام دیکھ لیں گے۔ اس کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خط کا عنوان یہ ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے نئے فلیٹ میں منتقل ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ گئے ہیں، دوسرا گھر آپ نے تبدیل کیا ہے جہاں پر ناقص تعمیر کے علاوہ بجلی اور پانی کی فراہمی کے بھی مسائل ہیں۔ ایک تو تعمیر بالکل ناکارہ کی گئی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، فضول تعمیر ہے۔ دوسری یہ کہ بجلی اور پانی کی فراہمی بھی نہیں ہے، لہٰذا اسی حوالے سے آپ نے شکایت کرنی ہے تعمیراتی کمپنی کو کہ یہ تمام تر مسائل حل کرے، یا پھر ہمیں جو ہے وہ دوسرا کوئی کمرہ دلائیں۔ جو بھی آپ کی مرضی، جو آپ کے ذہن میں آئے اس حوالے سے آپ اس کی شکایت کر دیجیے گا۔ یہ آپ کا ایک رسمی خط ہے، اور میں نے رسمی خط میں آپ کو بتایا کہ پہلے روانگی، پھر تاریخ، اور اس کے بعد جس افسر کو آپ لکھ رہے ہیں اس کا پتہ، اور اس کے بعد آپ نے القاب، اور القاب کے بعد آپ لکھیں گے آداب، اور پھر تمہید، تمہید کے بعد نفس مضمون، نفس مضمون کے بعد اگلی جو آپ چیز لکھیں گے وہ اختتامیہ یا دعائیہ کلمات وغیرہ، جہاں پر دعائیہ کلمات کے بجائے جو ہے وہ درخواست آئے گی، اور درخواست کے بعد آخر میں آپ اپنا بھیجنے والا جو ہے وہ اپنا نام لکھے گا اور خط کا اختتام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور خط کو لکھتے وقت خط کے اصول و ضوابط جو ہیں ان کو اپنے ضرور مد نظر رکھنا ہے، ان کو ضرور ایک بار پھر دوبارہ سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ خط لکھیں گے، اور خط آپ کا واضح الفاظ میں ہونا چاہیے، اس میں الفاظ کا جو ہے وہ تکرار نہیں ہونا چاہیے، یعنی ریپیٹیشن جو ہے بار بار آپ ایک ہی چیز کو آپ نے نہیں دہرانا ہے، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور جو آپ کو ورک شیٹ ملے گی وہ مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی اسی کاپی پر پیسٹ کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اللہ حافظ، شکریہ۔ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔